अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलिंग वेज की लाइव ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट नदीम पाशा और हमेशा की तरह हमारे तशरीफ रखती है मिस शुमाइला अब्दुल। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं नदीम? अल्हम्दुलिल्लाह मिस, ठीक ठाक। व्यूअर्स, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि आप अपने टीनेज के साथ जो बच्चे हैं उनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। उस पर हमने कुछ 3-4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे कम्युनिकेशन के हवाले से जो थे। उसमें फर्स्ट पॉइंट ये था कि आपने उनके साथ निगोशिएट करना होता है बातचीत करने के दौरान। अगर कोई बातचीत आपकी नहीं मानी जा रही तो आप उनके साथ निगोशिएट कर लें, लेकिन बात को मनवाने का खास तरीका होता है। उसमें फिर हमने बात की थी कि राइट टाइम टू टीच होता है। बच्चे को जब भी आप बात करें खास मौके की मुनासबत से उसको टीच करें, हर वक्त लेक्चरिंग वे में आप उसको नहीं बता सकते। उसके हवाले से भी हमने बात की थी। आप भी इस फीडबैक के हवाले से। मैं बस यही कहूंगी कि वो एकदम से ही हमने ट्रेन ही पकड़ी है कि वो एकदम से हम रिकैप दे रहे हैं। सो हम इनफैक्ट जो आपने बताया कि इंटरेक्ट कैसे करते हैं बच्चों से, इस पे बात कर रहे हैं, जो कि लास्ट सेशन था। आई गेस हमारा ये प्रोग्राम का थीम है कि इंटरेक्ट हम टीनेजर से कैसे करते हैं। और उसमें जैसे आपने कहा कि पहली चीज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन के, जो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था वो कम्युनिकेशन है कि आप अपने टीम्स के साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। एज यू सेड कि निगोशिएट करना है, लेक्चरिंग नहीं करनी है। निगोशिएशन से हर प्रॉब्लम को या जो भी कम्युनिकेशन है उसको लेकर चलना है। फिर एक्टिव लिसनिंग था, जो मुझे याद पड़ता है कि हमने इस पर बहुत बात की थी कि बच्चों को सुनना एंड विद फुल कॉन्सेंट्रेशन द इम्पोर्टेंट एलिमेंट। क्योंकि अगर वो आप कहते हैं जी जी बात करें, हम सुन रहे हैं, और अगर आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं जाता है कि हम सुन रहे हैं, अगेन वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाती है। सो कम्युनिकेशन के कंपोनेंट में हमने एक्टिव लिसनिंग की, जैसे आपने कहा राइट टाइम टू टीच, नेगोशिएशन एंड हाउ टू से नो। इस पे थोड़ी सी बात हमने की थी बट पूरी नहीं कर सके कि बच्चों को नो कैसे कहना है। आप कुछ ऐड करेंगे इसमें कि हाउ टू से नो इसमें कम्युनिकेशन? हमने वहाँ पे बात की थी जब हम कम्युनिकेशन के स्टाइल में बात कर रहे थे कि बच्चों से नो कैसे आप कर सकते हैं। तो हमने ये बताया था नाज़रीन आपको कि आप नो तो कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक खास लाया अमल है। आप नो करें जरूर, अपने पॉइंट पे आप रहें, लेकिन तरीकाकार से नो करें। ऐसी नो करें जिससे बच्चा भी हर्ट ना हो और आपकी अपनी बाउंड्रीज भी वायलेट ना हो। आप नो जरूर कर सकते हैं। हाँ, मतलब एक्सप्लेन करके जी, उनको ऐसा कोई वो जैसे ऑर्डरिंग स्टाइल होता है वैसे पेरेंट्स ऑर्डर कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन बस मैंने कह दिया है, बस इसके आगे मैं कुछ और नहीं सुनूंगा। उसका रीजन बता दें, बच्चे रीजंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं अगर आप इन अ बेटर वे में उनको समझाएं कि क्यों हम कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है और ये ठीक है। मतलब उनके सामने अल्टीमेट वर्ड्स ना बोले जाएं कि बस मैंने कह दिया, जैसे आप बता रही मैंने कह दिया तो बस कह दिया। उनको एक्सप्लेन कर दें, बता दें कि ये इसकी ये रीजन है, आज हम ये काम नहीं कर सकते, हम कल कर लेंगे। ये चीज अभी हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम तब कर लेंगे, बाद में कर देंगे आपको। इस टूर पे हम अभी नहीं जा सकते, हम एक वीक के बाद चले जाएंगे। तो जब आप उनको एक्सप्लेनेशन देते हैं तो वो भी इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके पीछे जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो यकीनन हमें मान लेना चाहिए। बिल्कुल। और आज हम सर डिस्कस करेंगे वो इंटरेक्शन में, यानी क्योंकि हम इंटरेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, तो उसमें बेसिकली आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जब आप बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो पेरेंट्स अपने कुछ बिलीव्स को कैरी कर रहे होते हैं, उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं जो वो कैरी कर रहे होते हैं जब वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो बेसिकली आज हम उन अनरियलिस्टिक बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस पर बात करेंगे जो पेरेंट्स की इंटरेक्शन को गलत वे में लेके जाते हैं ना। अगर ये मैं कहूँ कि फ्लड ही कर देती हैं उनकी इंटरेक्शन को, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। पेरेंट्स के कुछ फिक्स्ड बिलीव्स होते हैं जिनसे ही वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। शायद इसकी वजह ये भी होती है कि उन्होंने सीखे ही ऐसे होते हैं या उनको ऐसी पेरेंटिंग मिली होती है, तो दैट्स वाई वो वही पेरेंटिंग को अपने फिर आने वाले बच्चों पे भी अप्लाई करते हैं, जो कि वक्त के साथ हालात के साथ वो मौजूद नहीं होती, वो इतनी चीज अहम नहीं होती। तो उनको अपनी मोडेलिटी को चेंज करना होगा वक्त के साथ, बच्चों की सोच में और परसेप्शन में भी और नीड के अकॉर्डिंग उनको चलना होगा। लेकिन वो वही उसी तरीके को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे हम आज बात करें, आज से 10 साल पहले पेरेंट्स जैसे बच्चों को ट्रीट करते थे तो वो एक बहुत
دوسری بات ہے. لیکن آج کے بچوں کو ہم دیکھیں تو آج کے بچوں کی ڈیمانڈس میں موبائل فون یا گیجٹس اور کوشچننگ بہت زیادہ ہے, جبکہ پہلے والے بچوں میں ایسا نہیں تھا کہ وہ پیرنٹس سے نہ اتنی ڈیمانڈس کرتے تھے, نہ نیڈس کے ایشوز تھے, اور ٹچی بھی نہیں تھے اتنے بہت زیادہ. تو اس طرح تو میرے خیال سے جو فکسڈ بلیف ہیں جن سے پیرنٹس آپریٹ کرتے ہیں ان پہ ہم نے آج بات کرنی ہے کہ ان سے آپ کو نہیں کرنی چاہیے, وہ اپلائی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرنے چاہیے, وہ ان ریزنیبل ہے. آپ کی جو فالس ایکسپیکٹیشنز ہیں اس سے ہٹ کے بھی آپ کو دیکھنا چاہیے. اب وہ کون کون سی, اب ہم ون بائی ون اسٹارٹ کرتے ہیں ان پہ. اچھا, میرے نزدیک جو ہم جو گفتگو اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ ان ریئلسٹک بلیفس کی بات ہم کر رہے ہیں, کہ جیسے آپ نے کہا کہ اچھا پیرنٹنگ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پر اس کو اتنا زیادہ یہ ایسی کوئی سیکھنے والا عمل نہیں سمجھا جاتا ہے کہ پیرنٹنگ کی بھی ہمیں کوئی سکلز لینی پڑیں گی. نہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اویئرنیس زیادہ آ رہی ہے, تو لوگ اس چیز کی ضرورت کو بھی امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ جی پیرنٹنگ سکلز پرانی جیسے پیرنٹنگ سٹائلز تھے تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ آج کے بچے کا نیڈ ذرا ڈفرینٹ ہے, وہ پیرنٹس سے سوال کرتا ہے. پہلے پیرنٹنگ میں سوال نہیں کیا جاتا تھا اور پیرنٹس آرڈر کرتے تھے اینڈ بچے اوبے کرتے تھے. بالکل, آپ معافی چاہوں گا قطع کلامی کے لیے, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے ایسا ہی ہے کچھ. وہاں پہ جو ہم نے کمیونیکیشن میں پڑھا پیچھے, جو نیگوشیشن نا اس کا ایلیمنٹ دور تک نہیں تھا. پیرنٹس نے بس آرڈر دے دینا اور بچوں کو وہ فالو کرنا ہی ہے. اچھے ہو کے کریں, خوش ہو کے کریں, برا منائیں, جیسا بھی ہے ان کو وہ فالو کرنا ہے. لیکن آج کے بچے بہت سوال اٹھاتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور پیرنٹس بھی بہت چینج ہو گئے ہیں. دیکھیں اگر ان پرنسپل بات کریں تو بچے ایٹ دیٹ ٹائم اتنی ریزنٹمنٹس نہیں پالتے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ کوئی فگر ہے جن کو ہم پیرنٹس کہہ رہے ہیں اور ان کو الاؤ ہے, وہ ہمیں ڈانٹ بھی سکتے ہیں, وہ ہم سے اکاؤنٹیبلٹی بھی لے سکتے ہیں, اور دے بلیو دیٹ کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے کچھ اچھا ہی کریں گے. ٹھیک ہے نا, یہ پوائنٹ آف ویو آج کے بچے نہیں رکھتے ہیں پیرنٹس کے بارے میں, جو لیک کر رہی ہے مطلب ٹینز کے حوالے سے یا بچوں کے حوالے سے, کہ وہ پیرنٹس کے جو ایک ریلیشن شپ ہے پیرنٹس کے ساتھ اور جو پیرنٹس کے بارے میں پوائنٹ آف ویو ہے وہاں پر وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا. پیرنٹس پرووائڈر کے طور پر زیادہ پرسیو کیے جاتے ہیں. بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ اینٹیز ہیں جنہوں نے ہمیں دینا ہی ہے. یعنی بچوں کے ساتھ پیرنٹس گیو اینڈ ٹیک والا ریلیشن شپ نہیں رکھتے, ہمیشہ گیو والا ہی ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جی یہ سب کچھ آپ کا ہے, یہ بھی ہے. وہ ٹیک والا نہیں ہوتا کہ جی ان ریٹرن ہم بھی کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, اب وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی انہوں نے وہ صحیح وے میں چینلائز اس چیز کو شاید نہیں کیا ہوتا. ہمارا یہ ڈسکشن کرنے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ پیرنٹ کو ہم یہ بتائیں کہ جی آپ کی پیرنٹنگ ٹھیک نہیں ہے یا آل دیٹ. ہم اکثر اپنے پروگرام میں یہ بات بار بار کرتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب سے آنورڈ جو کہ ڈفیکلٹیز آ رہی ہیں, یعنی میکرو پرابلمز جو آ رہی ہیں جیسے ایڈکشن ہے, موڈ ڈس آرڈرز ہیں, ان کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. کہ آپ بچوں کی اپ برنگنگ, ان کو ٹریننگ ایسی دے سکتے ہیں, اپنے ساتھ ایک ایسا کمیونیکیشن ان کا ڈیولپ کر سکتے ہیں, ان کی ہی پری ڈسپوزڈ اسکلز کو ایسی پالش کر سکتے ہیں ایز اے پیرنٹ کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا پریونشن ان کی بڑی پرابلمز کی ہو جائے, کہ وہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف نہ جائیں, وہ موڈ ڈس آرڈر کبھی ٹریگر نہ ہو. سو یہ جو ٹریننگ ہم دے رہے ہیں اس کا صرف پرپس یہ ہے کہ پریونٹ کیا جائے پرابلمز کو, ڈس آرڈرز کو. سو اس میں کمیونیکیشن اور انٹریکشن کیونکہ بہت بیسک ایلیمنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, تو اس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں کہ وہ کون سے ان ریزنیبل بلیفز پیرنٹس کے ہوتے ہیں جو کہ وہ بچوں کے ساتھ جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کیری کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلا جو ان ریئلسٹک بلیف پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ بہت سارے پیرنٹس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بچوں کو ہمیشہ غلطی کرنی چاہیے, یعنی ان کو غلطی کرنی چاہیے اور پھر ان کو پیرنٹنگ پرنسپلز کو فالو کرنا چاہیے, یعنی وہ غلطی بھی ضرور کریں. اب یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے, یہ جو انریلسٹک ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ بہت اسمارٹ ہو, وہ غلطیاں جیسے اب ایگزیکٹو اسکلز کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ
میٹاکوگنیشن اس میں ایز اے اسٹرینتھ ایگزسٹ کر رہی ہو کہ وہ اپنے انالیسس بہت اچھے طریقے سے کرے. سو یہ ان ریئلسٹک بلیف جب انٹریکشن میں یہ آتا ہے کہ جی اچھا بچوں نے غلطی کرنی ہی کرنی ہے اینڈ ان کو پیرنٹس کے رولس کو فالو کرنا ہے. سو اس ان ریئلسٹک بلیف کی وجہ سے پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ پھر بچوں پر کانفیڈنس پیرنٹس کا جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب پیرنٹس کی طرف سے یہ شو ہوتا ہے کہ جی آپ جو کام کریں گے وہ اتنا کوئی اچھا نہیں ہے، آپ نے غلطیاں کرنی ہی ہیں اور آپ غلطیاں کریں گے، اور آپ کو ہم دیکھا میں نے یہ کہا تھا نا کہ اگر تم اس طرح سے کرتے تو یہ ٹھیک ہو جانا تھا. تو آپ بچوں کو اس کو کہتے ہیں نا کہ باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ وہ پھر آؤٹ آف دا باکس سوچ ہی نہیں سکتے. تھنک ود ان دی باکس والی ٹیکنیک یہاں پہ اپلائی ہوتی ہے جب پیرنٹس بچوں کو اس اپروچ سے کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہی فالو کریں اور آپ کا کوئی نہیں ہے، تو پھر بچوں کی اپروچ اور جو تھنکنگ سٹائل ہوتا ہے وہ بہت لمیٹڈ ہو جاتا ہے. وہ اس سے باہر سوچ ہی نہیں پاتے کیونکہ ان کی بھی یہ پرسپشن ہو جاتی ہے، ان کی بھی یہ انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے کہ ہم نے جو باہر سوچا یا اس سے ہٹ کے جو کام کرنا ہے وہ ہونا تو ریجیکٹ ہی ہے، ہم اس سے آگے جا کے کیا کریں. اور دوسری بات کہ ہم کیپیبل ہی نہیں ہے، شاید ہم چیزوں کو ٹھیک کر ہی نہیں سکتے. تو یہ ان ریئلسٹک بلیف کہ بچے غلطیاں کریں گے اور ان کو وہ غلطیاں ان کو کرنی چاہیے اور ہمارے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، تو اٹس ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن. ایسا ہوتا نہیں. آپ کا بچہ بہت اسمارٹ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جس کو کہتے ہیں اس کو پریکٹس کرنے میں ہیلپ آپ کو کرنی ہوئے گی. سو رائٹ مس، بڑا اچھے طریقے سے آپ نے بتایا. ہم اگلے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں. کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں سے، جیسے آپ نے ایکسپیکٹیشنز کی بات کی، وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں بہت ہی اچھا ہو. دس چائلڈ شوڈ بی ویری پرفیکٹ ان ایجوکیشن اور ان دا اسکول ایز ویل. وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹڈی میں بہت اچھا ہو. لیکن ابھی آپ نے ایگزیکٹو اسکلز کی بات کی ہے، جیسے میٹاکوگنیشن کی بات کی ہے، کہ اس میں لیک بھی وہ چیز کر سکتی. وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ بچہ ہمارا اچھا ہے تو بس اس کو اچھا ہونا ہی چاہیے، لیکن ریئلٹی میں ایسا نہیں ہوتا. کچھ آپ کی ایسی سوچیں ہوتی ہیں. پیرنٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ کو بچے کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور ان کی اسکلس کو جانچنا ہوگا. فار ایگزامپل اف ہی از گڈ ان ڈرائنگ اور اف ہی از ان گڈ ان انگلش لٹریچر ہو گیا، میتھمیٹکس ہو گیا، کسی میں بھی ہو سکتا ہے بچہ، تو آپ کو اس کو ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام کرنا ہوگا تاکہ وہ اس چیز کو اور فلرش کر سکے، اس چیز کو اور انہانس کر سکے. لیکن جب وہی بات ہے، جب ہم اس کو تھوڑا سا لمیٹائز کر دیں گے، بہت لمیٹڈ کر دیں گے کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے. میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا، شاید پہلے بھی ہوا ہے، بہت سارے بچوں کی پیرنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے تو یا انجینئر بنے. یقیناً ہم سب بھی اس فیز میں سے گزرے ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. تھوڑی دیر رہنے کے بعد پھر وہ واپس آ جاتے ہیں اور پھر اپنے جو ان کی ایریا آف ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آتے ہیں اور اپنے چیز کو بہتر کرتے ہیں. کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بہت اچھا لگے، اوڑھنے میں بہت اچھا لگے، آتا جاتا ہے، اس کی بول و براز بہت اچھا ہونا چاہیے، گفتگو بہت اچھی ہونی چاہیے، لیکن وہ سیکھتا پیرنٹ سے ہی ہے. 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جن سے بچے کا انٹریکشن فرسٹ ٹائم پہ ہوتا ہے اور ان سے سیکھتا ہے، جس میں ٹاپ پہ آتی ہے پیرنٹنگ سٹائل. سب سے پہلے بچے کی جو تھنکنگ جہاں سے جنریٹ کرتی ہے وہ پیرنٹس ہوتے ہیں. اب پیرنٹس کے اپنے حالات کیسے ہیں، گھر کا ماحول کیسا ہے، وہاں پہ کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کی پرسنالٹی ایٹ اے ٹائم افیکٹ کر رہی ہیں. اس کے بعد پھر بچے کی جو ایجوکیشن دی جا رہی وہ افیکٹ کرتی ہے. پھر پیئر گروپ کا انفلوئنس جو ہے وہ بہت افیکٹ کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے بچے کی پرسنالٹی کو گروم کرتی ہیں، اس کی گروتھ کو انہانس کرتی ہیں، بڑھاتی ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پیرنٹس ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم نے دیا کچھ اور ہے اور لیتے کچھ اور ہے، ایکسپیکٹ کچھ اور کرتے ہیں. ایکچوئل میں بیج کچھ اور ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ملے کہ اس سے کچھ اور، لیکن ریئلٹی میں ایسا نہیں ہوگا. ریئلٹی میں تو یہی ہوگا کہ جو آپ نے بویا کاٹنا تو آپ نے وہی. میں اس کو اور سمپلیفائی کروانا چاہوں گی آپ سے کہ کیا پیرنٹس کو بچوں مطلب اگر وہ کوئی ڈریم رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کوئی میڈیکل میں جائے یا ڈاکٹر بنے یا انجینئر، تو ان کو یہ نہیں رکھنا چاہیے؟ ان کو رکھنا چاہیے، ان کو بالکل رکھنا چاہیے. لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ ان ریزنیبل بلیوز ہوتے ہیں. اب ایک بچے کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ میڈیکل کو کیری کر سکے. اس کا اتنا جو مینٹل لیول ہے
وہ نہیں ہے کہ وہ میڈیکل کو ابھی سمجھ سکتا ہے. ویسے نیچرلی ایسا ہوتا تو نہیں ہے, ہر بندے میں ہوتا ہے, ٹینڈنسی ہوتی ہے, اس کی اپنی ایک وزڈم ہوتی ہے, لیکن سم ہاؤ کچھ ایشوز بھی ہوتے ہیں جو بات لمبی ایریا ہو آف جائے گی. انٹرسٹ کی بات آپ بالکل, ایریا آف انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, تو وہ اس چیز کو فالو کرنا چاہیے. آپ فورس کر کے, آپ کی والی بات, ہم کام نہیں کروا سکتے. جب ہم کسی کو فورس کریں گے کہ آپ یہ کام, پیرنٹس جب امپوز کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ میڈیکل کریں, آپ کر لیں, تو پھر ایسا نہیں ہوتا. میں جس یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یعنی میں جو آپ کی بات سے سمجھی ہوں وہ یہ ہے, کیونکہ ہم اور زیادہ سمپلیفائی کر دیں کہ اگر آپ کا یہ ڈریم ہے یا یہ خواہش ہے کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے, تو پھر اس کی کیپیسٹیز کو بھی ذرا دھیان میں رکھ لیں. کیا وہ کیپیبل ہے اس طرح کی ڈگری کو حاصل کرنے میں, اور اگر وہ نہیں کر پا رہا تو پھر پیرنٹس دے شوڈ بی فلیکسیبل ان دس ایریا, کہ وہ ان کو الاؤ کریں کہ وہ یعنی اس کو کوئی ایگو پہ نہیں لے آ جانا چاہیے کہ اچھا میں نے ڈاکٹر کہا تھا اور یہ تم آرٹ میں چلے گئے ہو. تو اگر آپ کو یہ فلیکسیبل رہنا چاہیے پیرنٹس کو کہ اگر وہ نہیں کیپیبلٹی رکھتا ہے ایک ڈاکٹر یا انجینئر بننے کی, یا اس کا انٹرسٹ کہیں اور ہے اور کوششوں کے باوجود وہ یہ نہیں کر پا رہا, تو دے شوڈ بی فلیکسیبل ان دس ایریا کہ وہ بالکل بالکل اور کسی پروفیشن کو چوز کر لیں گے کریئر. مجھے یہاں پہ ایک ڈاکٹر صداقت علی کی ویڈیو یاد آ گئی ہے. ان میں بھی اسی طرح کی بات ہوتی ہے کہ میرٹ سیٹ کرنا چاہیے ہمیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے 4 بچے ہیں اور چاروں بچوں میں سے چاروں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, یا آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایک کو, میں نے پیرنٹس نے سیٹ کیا ہوتا ہے. جی جی, آپ کی بات کاٹ رہے ندیم صاحب, ہماری فیملی میں ہے کہ ان کے فادر ڈاکٹر ہیں, تو ان کے 4 بیٹے, اور انہوں نے 2 بچوں کا ڈیسائیڈ کیا ہوتا کہ 2 انجینئر بنیں گے 2 ڈاکٹر, اینڈ وہ بنے, اور بہت اچھا ان کا ابھی 2 لوگ امریکہ اور کینیڈا میں سروسز اپنی پرووائڈ کر رہے ہیں. سو وہ بنے بھی ایکچولی. وہ میں آپ سے ہی اس چیز کی مزید ویلیڈیشن بھی لینا چاہوں گا کہ یقیناً پھر انہوں نے اس چیز کو دیکھا بھی ہوگا, پرکھا بھی ہوگا کہ یہ ڈاکٹر کیسے بن سکتے ہیں. ان کو وہ ماحول پرووائڈ کیا, انہوں نے ایچ سٹیپ پہ ٹارگٹ سیٹ کیے کہ آپ نے یہ سٹیج کراس کر لی تو پھر آپ کے لیے یہ ہوگا, پھر یہ کرنا ہے تو آپ کو یہ ملے گا. یہ ٹارگٹس اور میرٹس سیٹ ہوتے ہیں. دوسری بات, انہوں نے ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جس میں اسٹرکٹنیس نہیں تھی. بالکل انہوں نے اپنا مطلب, کیونکہ میں یہ سب وجہ سے کہہ رہی ہوں بیکاز ہم جانتے ہیں, ہمارے جاننے والے ہیں, تو انہوں نے بہت ہمیشہ فلیکسیبل اور بڑا اچھا اپروپریٹ انوائرمنٹ. اچھا جی ہماری خواہش یہ ہے بینگ اے ڈاکٹر, تو اگر آپ کا ہے, تو انہوں نے بس اسی چیز میں پھر اپنی اسکلس کو, اپنی انرجیز کو انویسٹ کیا, اینڈ ناؤ دے آر ماشاءاللہ ویری سکسیسفل ان دیئر لائف. یہ وہی بات ہے, ڈاکٹر صاحب بھی اس بات میں یہی بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنی جو کیپیسٹیز ہیں, اور جیسے فلیکسیبلٹی کی بات کی آپ نے, وہ اتنی ہونی چاہیے کہ اس میں ہر چیز آبزرو ہو جائے. جہاں پہ آپ صرف پازیٹیو کو آبزرو کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ آپ کو نیگیٹو کو آبزرو کرنے کی بھی اس میں اہلیت ہونی چاہیے. تو ایسا ہونا چاہیے. فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی پیرنٹس میں. ہم ٹیگ نہیں کر رہے پیرنٹس کو کہ ایسا ہی نہیں ہے, ہم جسٹ آج بات کر رہے ہیں کچھ ان ریئلسٹک بلیفس ہوتے ہیں جو کہ پیرنٹس کی طرف سے ہوتے ہیں بچوں کے ٹورڈز, تو ان کو تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے. جب نیگیٹیوٹی آتی ہے بچوں کی طرف سے, جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا جو رویہ ہے وہ بڑا پرفیکٹ ہونا چاہیے, لیکن بچے کا موڈ مزاج بھی ہے, اس کی اپنی بھی چوائسیں ہیں, اس کے اپنے بھی کچھ شوق ہیں. اگر اس کو وہ نہیں ملتے تو یقیناً وہ اس پہ افیکٹ ہوں گے, اور اس وجہ سے پھر اس کا بیہیویئر بھی خراب ہوگا, اس کی سوچ بھی تھوڑی سی ہو سکتی ہے خراب. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. جیسے فلیکسیبل کی بات کی, فلیکسیبلٹی میں جو بھی چیز آئے گی اس کو اچھے طریقے سے نکھارا جا سکتا ہے, بات کی جا سکتی ہے, اس کو ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ فلیکسیبلٹی ایسی چیز ہے, کچھ اگلے بندے کی مانی جائے گی, کچھ ہماری مانی جائے گی, تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. چینج کو اڈیپٹ کرنا, چینج کو اڈیپٹ کر سکتے ہیں. فلیکسیبلٹی, اینڈ یہ ایک ایگزیکٹو اسکلز بھی ہے, ایک ہیومن اسکل ہے کہ ہیومن بینگز ہمیشہ فلیکسیبل ہوتے ہیں. ریجڈیٹی جہاں پر آتی ہے تو پھر یہ اینیمل اسکلس ہوتی ہیں کہ آپ ریجڈ ہو جائیں, اپنے پوائنٹ آف ویو پر اڑ جائیں اور کہیں کہ یہ ٹھیک ہے. میرے خیال سے بہت سارے پیرنٹس یہ بھی ایک انریلسٹک بلیف رکھتے ہیں کہ ان کے بچوں کو ہمیشہ اچھے موڈ میں ہی رہنا چاہیے, یعنی ان کو ہمیشہ ایک اچھے موڈ کو کیری کرنا چاہیے, ان کا موڈ کبھی اپسیٹ نہیں ہونا چاہیے, وہ غصہ نہیں کر سکتے, وہ رو نہیں سکتے, یعنی ان کو ہر وقت اویلیبل رہنا ہے
پیرنٹس کی طرف سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ایک اچھے موڈ کے ساتھ ہی ہمیں ملے. وٹ یو تھنک از اٹ پاسبل کہ ہر بندہ ایک اچھے موڈ کو کیری؟ ہاں اٹس اے لرنیبل اسکل, ہم سیکھ سکتے ہیں اپنے موڈ کو مینیج کرنا, کنٹرول کرنا, بٹ یہ تھوڑی سی انریلسٹک بات ہو جاتی ہے بیکاز وی آر ہیومن بینگس, اور پھر ایسے چینجز بھی ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ہمارے موڈ کو افیکٹ کرتے ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. تو یہ ایکسپیکٹیشن بچوں سے رکھنا کہ اچھا سب کچھ تو ان کو مل رہا ہے, آپ کس چیز کے منہ کیوں نہیں سیدھا ہونا ہے. سب سے بڑی بات جو آپ نے ابھی کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سب کچھ مل رہا ہے آپ کے گھر میں, بلکہ ٹیگ کیا جاتا ہے, ان کو لیبل کیا جاتا ہے کہ اس گھر میں یہ نہیں ہے, بٹ دے آر کوائٹ ہیپی اینڈ دے آر سرونگ دیئر لائف ان اے گڈ وے, دین وائی ڈونٹ یو اسپینڈنگ یور لائف ان اے گڈ وے. تو یہ پیرنٹس کہتے ہیں, حالانکہ ان بچوں کی ڈیمانڈس اور یہ بچوں کی ڈیمانڈ میں فرق ہو سکتا ہے. جو آپ کے بچے چاہتے ہیں وہ شاید وہ نہ چاہتے ہوں, یا جو بچوں آپ کی اپروچ ہو وہ ان کی نہ ہو. تو یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ گڈ موڈ کے ساتھ موڈ مزاج چینج ہوتا رہتا ہے, یہ نیچرل نا, جی اٹس نیچرل. ایک اسٹیٹ میں موڈ رہ نہیں سکتا, اس کا نیچر ایسا ہے. بٹ پیرنٹس سم ٹائم جب ایسی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر پین بھی زیادہ انہیں کو برداشت کرنی پڑتی ہے. یہ جو میں ابھی بات کر رہی تھی نا, آپ نے بھی اس میں ان پٹ دیا کہ بچوں پیرنٹس سب کچھ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. مٹیریل کی بات کر رہی ہوں, ایک اچھا گھر, ایک اچھی گاڑی, ہر چیز وہ فیسلٹیز دے رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کی شاید ڈیمانڈ یہی ہے کہ بچے چاہتے ہی ہیں. بٹ ہم یہاں پر جن کلائنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں اس میں بہت دفعہ ایسا ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ جیسے فیملیز آتی ہیں, فیملیز کو بھی ہم ٹرین کرتے ہیں, اور جو پیشنٹ ہوتا ہے ان کا لوڈ ون جو ہمارے پاس ہوتا ہے ڈس آرڈر کی وجہ سے, تو سم ٹائم ہمیں ایسی انفارمیشن سننے کو ملتی ہے کہ پیرنٹس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ تو ہم نے کیا, میں نے تو اپنا سکون برباد کر دیا ان لوگوں کی فیسلٹی کے لیے, تو آج یہ بات کر رہے ہیں. تو جب ہم آن دی ادر ہینڈ بچے کا یا بچی کا کنٹینٹ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ضرورت نہیں تھی, ہمیں ان کا ایموشنل سپورٹ چاہیے تھا, ہمیں ان کی اویلیبلٹی چاہیے تھی, ان کی پریزنس چاہیے تھی اپنی لائف میں. سو یہ سنک ان کرنا, یہ میچ کرنا کہ بچوں کا ایکسپیکٹیشن مت رکھیں کہ وہ ہمیشہ اچھے ہی موڈ میں ہوں گے یا انہیں ہونا چاہیے. کچھ اس میں ریزن یہ بھی ہے کہ بچوں میں کچھ ڈیولپمنٹل چینجز بھی ہوتے ہیں, کچھ ہارمونل چینجز بھی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے خاص کر کے ٹین ایجنگ کی بات کر رہی ہوں کہ وہاں پر کچھ ایسے چینجز باڈی میں اور برین میں ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے موڈ جو ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. سو پیرنٹس کو یہ جو ایک بلیو ہے ان کو ہمیشہ اچھے موڈ میں اور یس والی اسٹیٹ میں ہونا چاہیے. تو یہ پیرنٹس کو وی سجیسٹ دیٹ کہ دے شوڈ ورک آن اٹ, کہ اس ایکسپیکٹیشن. بالکل. اور جب بھی آپ کے موڈ کی بات ہو رہی ہے, جب بھی بچوں کا, آپ کے لوڈ ونس ہیں چھوٹے بچے, ان کا موڈ خراب ہوتا ہے تو آپ ان کے ساتھ جائیے, بیٹھیے اور ان سے جاننے کی کوشش کیجیے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے, کیا واقعہ ہے, کس وجہ سے آپ اپسیٹ ہیں, آپ کی کوئی نیڈ ہے, آپ کی ضرورت ہے, کسی چیز سے آپ ہرٹ ہوئے ہیں, کسی نے کچھ کہا ہے. جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ بات کھل جاتی ہے, اس کا حل نکل آتا ہے. لیکن ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے, کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں, کچھ فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کافی دیر, مہینوں تک بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. یعنی کہ پیرنٹس میں ہم نے کمیونیکیشن گیپ کی بھی بات کی تھی کہ پھر ایک بہت بڑا گیپ ہو جاتا ہے پیرنٹس کے درمیان بھی اور بچوں کے درمیان. تو اس گیپ کو نہ آنے دیں. اگر مسئلہ ہوتا ہے بچہ صبح کی ٹیبل پہ اگر نہیں آیا بریک فاسٹ کے لیے, تو آپ ضرور سے پوچھیں مسئلہ کیا ہے, آپ نے نیند پوری لی ہے, کوئی ایشو ہے آپ کے ساتھ. جب آپ ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, تو پھر بڑی چیزوں کی نوبت نہیں آتی. سو ایک تو یہ موڈ کی ہم نے بات کی کہ کوئی ایسا ان ریئلسٹک بلیو مت بنائیں کہ بچے ہمیشہ اچھے ہی موڈ میں آپ کو ملیں گے. اس کی ہم نے آپ کو ریزن بھی بتائی کہ کچھ ان کے بایولوجیکل چینجز بھی ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ ڈیولپمنٹل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے سم ٹائم بچے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ موڈ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کیوں وہ ایک دم سے اتنا اگریسو یا بہت زیادہ لاسٹ فیل کرتا ہے.
سو اس چینج کو بھی پیرنٹس نظر میں رکھیں. دوسری سم ٹائم پیرنٹس یہ بلیو کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, بلکہ ان کا یہ ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو ہمیشہ پرفیکٹ ہونا چاہیے اپنی اسٹڈیز میں بھی اور اپنے بیہیویئر میں بھی. دے شوڈ بی ویری پرفیکٹ ان آل ایریاز آف دیئر لائف. سو یہ بھی ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ جب یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا بچہ ہے, اینڈ ہر پیرنٹ کی ایکسپیکٹیشن اپنے بچوں سے ہوتی ہے جو کہ نیچرل ہے. یہ اتنی امپورٹنٹ رشتہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو انکنڈیشنل لو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا میں کوئی ریگارڈ لو ایسا نہیں ہے جو کہ پیرنٹس دے رہے ہوتے ہیں ان کو, اور اسی لو اور ریگارڈ کی وجہ سے وہ سم ٹائم ایسی ایکسپیکٹیشن بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ ہماری پروڈکٹ ہے, کیونکہ یہ ہمارا بچہ ہے, تو اس کو اس کی لائف میں کوئی تنگی نہ آئے, تو ہی اور شی شوڈ بی ویری پرفیکٹ ان آل ایریاز آف ہز اور ہر لائف. سو یہ بھی ایک مین انریلسٹک بلیو آ جاتے ہیں پیرنٹس کی انٹریکشن. بالکل, میں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. پیرنٹس اس چیز کو بھی ریلیٹ کرتے ہیں چونکہ ہم بہت اچھے ہیں, اس چیز کو بچوں کی پرسنالٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں, تو یقیناً اب ہمارے بچوں کو بھی اچھا ہی ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز چونکہ ان کو پرووائڈ کی ہوئی ہے, کوئی بھی کمی نہیں ہے اس بچے کو, اب یقیناً اس کی اپ برنگنگ جو ہے بہت اچھی ہونی چاہیے. اس چیز کو کوئی ہوئے گا نہیں, ہاں مسئلہ کوئی ہوئے گا نہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی مسائل ہوتے ہیں جو کہ سائیکولوجیکل مسائل ہو سکتے ہیں, ایگزیکٹو اسکلس کے حوالے سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا. جو ایک فکسڈ سوچ ہے اس سے ہٹ کے آؤٹ آف دی باکس جا کے ہمیں سوچنا ہوگا. پیرنٹس کو آپ دیکھیں اپنے بچے کو کہ آپ بچے کی ڈیمانڈ کوئی اور بھی ہے, بچہ آپ کا اگر ایک چیز نہیں لینا پسند کرے تو اس کو دوسری دے کے دیکھ لیں. دیٹس ویری سمپل, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فلیکسیبلٹی کے ایلیمنٹ کو اپنائیں, یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا. تو اس چیز سے ہماری بھی یہ سجیشن ہے کہ اس چیز سے ہٹ کے تھوڑا سا دیکھیں, یقیناً بہتری آ سکتی ہے. آگے موو کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ ان ریزنیبل بلیوز ہوتے ہیں پیرنٹس کے کچھ بچوں کے ٹورڈس, تو میرے خیال سے ہمیں بریک پہ جانا ہے. ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے ساتھ. اسلام آباد, Murray, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. زندگی ہے سپر, اور سپر ہے تو مزہ ہے. مزے میں خوشی ہے اور خوشی تو بانٹنی ہے. بانٹیں تو دوستی ہے. سپر ہے تو شرارتیں ہیں, شرارتیں ہیں تو مسکراہٹیں ہیں. مسکراہٹوں میں مزہ ہے, مزہ تو سپر ہے, اور سپر ہے زندگی. زندگی ہے تو رشتے ہیں, رشتے ہیں تو محفلیں ہیں, محفلوں میں مٹھاس ہے, مٹھاس میں گھل مل جانا ہے, اور گھل مل جانا ہی سپر ہے. بگ فرینز سپر, سپر ہے زندگی. اسد پریزنٹ. مصباح. علی. جی میم. مصباح کہاں ہے؟ کل کرکٹ تو کھیل رہا تھا, کہیں مسل پل نہ ہو گیا ہو. ہاں رننگ تو بہت زیادہ کی تھی. ویسے کرکٹ تو بہت اچھی کھیلتا ہے, پتا نہیں لوگ ٹک ٹک کیوں کہتے ہیں. میم میں کم ان؟ جی مصباح. کرکٹ کے دیوانوں کو صرف ایک زبان آتی ہے کرکٹ کی. cricket.jazz.com.pk پر آؤ یا جیز کرکٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو. PSL اور دنیا بھر کی کرکٹ نیوز سے اپڈیٹ ہو جاؤ, اور دنیا کو بتا دو تم کتنے بڑے کرکٹ کے دیوانے ہو. جیز دنیا کو بتا دو.
Chico Striker, 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 tu me Chico Striker, Striker. मन जो चाहे खुल के तू कर, मिर्ची पर भी तड़का तू भर. तू me Chico Striker, 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 tu me Chico Striker, Striker. Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ. यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम. तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे. टू ऑर्डर कॉल 0800 80 800. PTCL. अब तो चाय पिला दो बस. वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी. हाँ. तू भी देखे अगर. नाइस कपल. हाँ. अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आना लगता है. शहजाद भी अच्छा लग रहा था. शर्ट का कलर क्या था? ब्लू. टाई. चाय में चीनी थोड़ी टाई. सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि केनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी. केनवुड, खुश रहो. मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक नाज़रीन. हम बात कर रहे थे अनरियलिस्टिक बिलीव्स पे कि जो पेरेंट्स को होते हैं बच्चों के टुवर्ड्स, उस पे हम बातचीत कर रहे थे. मूड पे बात हो रही थी कि बच्चों के मूड को कैसे असेस करना चाहिए. अगर उनका मूड ख़राब हो तो उसमें पेरेंट्स क्या किरदार अदा कर सकते हैं. मैं बता रहा था आपको ब्रेक पे जाने से पहले कि अगर उनका मूड ख़राब हो तो आप उनके पास जाइए, उनसे बातचीत कीजिए. अगर कोई मसला है तो भी उसको सुलझाया जा सकता है. अगर कोई उनका अपनी मेंटल स्टेट की वजह से मसला है फिर भी हल किया जा सकता है. तो मूड पे ज़रूर उनसे बात करनी चाहिए. जो कम्युनिकेशन का गैप होता है वो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से. उस पर हम बातचीत कर रहे थे. हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ के पेरेंट्स बच्चों से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कभी मैसअप क्रिएट ना करें घर में. बड़े ही स्मूथ और बड़े ही एक्यूरेट, बड़े ओरिएंटेड बच्चे होने चाहिए, लेकिन ऐसे बच्चे कहाँ होते हैं. हाँ, वो भी 3-4 साल के बच्चों से. सम टाइम पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, ये खाना खा रहे हैं तो टेबल पे खाना क्यों खिला रहे हैं. ये 3 साल या 4 साल प्लेट साफ करना और क्यों नहीं इस तरह से बैठ रहे. ये तो मेरे ख्याल में सुपर अनरियलिस्टिक बिलीव और एक्सपेक्टेशन. जी बिल्कुल. इसी तरह से रिलेटेड अपना जो कमरा है आपका, वो आपने उसको कैसे कैरी करना है. कमरे में जो आपका रूम है उसकी चीज़ें आपने कहाँ पे रखनी, इससे रिलेटेड कुछ बिलीव्स होते हैं. फिर आपने बाहर कैसे बैठना है, अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बातचीत करनी. तो ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं. हालांकि बच्चों को थोड़ी सी आज़ादी दें, फ्रीडम के साथ उनको कॉन्फिडेंस दें तो वो चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं. दोस्तों ये चीज़ भी तो है कि आप उनको बताएं कि आप ये चीज़ है, कमरा है, आप इसको ऐसे कैरी कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. आप इनको जितना बेहतर रखेंगे आपका ही फायदा है. और अगर कोई बाहर से आता है तो यकीनन आपके कमरे को देख के वो आपको ही सराहेगा, आपको ही अप्रिशिएट करेगा, ना कि हमें. अगर इस तरीके से भी बात की जाए तो नदीम साहब, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि क्योंकि जब हम एग्जीक्यूटिव स्किल्स पर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो उसमें मैंने एक केस स्टडी पढ़ा था जिसमें एक मदर जो है बहुत अपसेट हो जाती है जब उसने ये नोट किया कि उसका जो बच्चा है जो कि 8-9 इयर्स ओल्ड का है और वो जहाँ पर खाना खाता है, यानी अगर अपने बेडरूम में खाता है तो वापस नहीं लाकर बर्तन रखता, वो बेड के नीचे, और अपनी बिलोंगिंग्स का ख्याल नहीं रखता.
اینڈ وہ کنسرن اس کے حوالے سے ہوئی کہ یہ کیوں اس نے یہ سیکھ لیا ہے. اینڈ پھر وہ سائیکالوجسٹ اور تھراپسٹ کے پاس گئی تو اس کے انالیسز یہ نکلے کہ اگر ہم آرگنائز نہیں ہوتے, جو کہ شاید ہمارے لیے یہ بہت نئی بات تھی, آئی پرسنلی فیل دیٹ کہ آپ رسپانسبلٹی ٹیکنگ نہیں ہوتی ہے. اگر آپ اپنی بلانگنگس کو یا اپنی چیزوں کو آرگنائز نہیں کرتے ہیں, اپنے بیگ کو, اپنی کبڈ کو, اپنے روم کو ارینج اور آرگنائز نہیں کرتے ہیں, تو آپ کا رسپانسبلٹی ٹیکنگ کا ایلیمنٹ آپ کی زندگی میں ذرا کم ہوتا ہے. بٹ سرپرائزنگلی ہمارے ہاں شاید یہ چیز بہت نئی ہے کہ ہمارے لیے ذرا اویلیبل ہیں لوگ. مجھے اگر کھانا بھی دینا ہے تو وہ میرے مدر ہیں یا سرونٹ ہے, انہوں نے دینا ہے, تو پھر میں نے کھا کر میری ذمہ داری بس کھانا ہے اور پھر باقی وہ خود چیزیں چلتی رہیں گی. سو یہ تو اس پوائنٹ سے ذرا ڈفرینٹ سی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں وائٹ. یعنی یہ ایک چیز ڈیفینیٹلی بہت سارے پیرنٹس اس بات کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو آرگنائز ہونا چاہیے, اینڈ دے شوڈ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ رسپانسبلٹی ٹیکنگ پہ ہے. لیکن ہم جس انسپیکٹڈ بلیفس کی یا ایکسپیکٹیشن کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایج اپروپریٹ بلیوز اور ایکسپیکٹیشنز بنائیں نا. اگر آپ 2-3 سال کے بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ٹک کر کیوں نہیں بیٹھ رہا, یہ شور کیوں کر رہا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے, بیکاز اس کو جو لینگویج آتی ہے وہ وہی ہے ابھی. سو آرگنائزڈ ہونا, اگر آپ ایج اپروپریٹ نہیں کر رہے ہیں ڈیمانڈ یا ایکسپیکٹ, تو وہ پھر ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ آپ بچوں کی ایج کے اکارڈنگلی ان سے ایکسپیکٹیشن لگائیں. اس قابل تعریف ہے یہ پوائنٹ جو آپ نے کی ہے, اور اس سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹل لیول جو ہے وہ بہت ہی میٹر کرتا ہے. یہاں پہ ہمارے ہم نے دیکھا ہے پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو 6 سال کے بچوں کو 10 سال والی انسٹرکشن دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ میرے پاس ایک ایگزامپل ہے. کچھ دن پہلے میرا ایک کسی فیملی کی طرف ہمارے عزیز سے جانا ہوا, تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی, ان کی چھوٹی بیٹی ہے, 6-7 سال ان کی ایج ہے, تو ان کو اتنا انہوں نے کنفائنڈ کر کے رکھا ہوا ہے. میں نے ان کے بیہیویئرز کو کچھ دیر آبزرو کیا تو میں نے دیکھا کہ نو ڈاؤٹ کافی امپروومنٹ ہے. وہ ایسی کام ایسی باتیں کر رہی تھی جیسے کہ ایک بڑا بچہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی پرنٹنگ ہوئی ہے. لیکن پھر مجھے آن دی ادر سائڈ یہ بھی جاننے کا موقع ملا ہے کہ وہ بہت سپریسڈ ہیں. وہ ہر بات کرنے سے پہلے, ہر کام کرنے سے پہلے اپنی مدر کی طرف دیکھتی ہیں. ان کو انکانشیس میں ڈر ہوتا ہے کہ نہیں یہ میں نے نہیں, کیونکہ بچہ ہے اس کی سوچ اتنی آپریٹ نہیں کرتی جتنی کہ ایک نارمل یا بڑے بچے کی ہوتی ہے. وہ تو اپنے لیول کے اکارڈنگ ہی بات کرے گا, اس کی ابھی نروز اتنی ڈیولپ نہیں کی ہوتی. تو میں نے دیکھا کہ وہ مطلب اپنی ہی مدر کو دیکھتی ہیں کہ مجھے کچھ کہنا دیں, یا کسی سے کچھ چیز جیسے لینے کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ نہیں اسلام کیسے لینا ہے, تو وہ بیٹھنا کہاں پہ ہے, تو وہ ہر چیز کے حوالے سے کافی سپریسڈ میں نے ان کو پایا, کنٹرولڈ انوائرمنٹ. تو اس کے بعد تھوڑا سا پھر میں نے مدر سے بات کی تو یقیناً پھر میرا جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا. جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں بچوں کی پرورش ایسے ہی ہونی چاہیے, بچے جو ہوتے ہیں وہ یہاں سے ہی سیکھتے ہیں. میں نے کہا بالکل سیکھتے ہیں, لیکن اس طریقے سے نہیں. تھوڑا سا آپ ان کو فری کریں گے نا تو یہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور اس سے بھی بہتر سیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا بھی ان سے بات کی, انہوں نے کہا واقعی آپ ٹھیک کہتے تھے, ایسا ہی ہے. میں دیکھتی تھی کہ اب میری بیٹی پہلے سے زیادہ اب خوش ہوتی ہے. پہلے ہر وقت وہ سہمی ہوتی تھی گھر میں, وہ کوئی کام نہیں تھی کر. اب 6-7 سال کا بچہ بتا بھی نہیں پائے گا, جب آپ آگے سے اتنی بیریئرز ہوں گے تو وہ کیا بتائے گا آپ کو, کہ یہ بتا پائے گا کہ میرا کھیلنے کا موڈ ہے, میں باہر جانا چاہتی ہوں, میں فرینڈس کے ساتھ ٹائم, یا میں یہ کارٹون دیکھنا چاہتی ہوں, کبھی نہیں بتا پائے گا. اسی سے سر اگلا جو ہم نے انریلسٹک بلیو ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کا یہ بھی ایک خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو ذرا فریڈم دے دیں گے تو یہ پھر تباہیاں کریں گے اور پھر یہ اپنی لائف کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں, اور یہ وہ سیکھیں گے نہیں جو ان کو سیکھنا چاہیے. اب فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل بھی ان کو چیک نہ رکھا جائے and all that, لیکن وہ جو ڈیولپمنٹل لیول کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جو ان کا ڈیولپمنٹل ایج ہے, جو ان کی ایج اپروپریٹ لبرٹی ہے, فریڈم ہے, وہ ضرور بچوں کو دی جائے. اب آپ ایک بچے سے یہ ایکسپیکٹ مت کریں کہ وہ اس کو, یعنی 2 سال کے بچے سے یا 3 سال کے بچے سے یہ مت کریں کہ وہ کھانا بڑے سلیقے سے کھائے گا. تو یہاں پر تو ان کو فریڈم دینی چاہیے نا کہ وہ
کر سکتے ہیں. اب مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی چیزوں کو خود کیری کریں اور اپنے لیے خود اگر کھانا ہے تو, کیونکہ بچوں میں یہ بہت سینس ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام خود کرنا چاہتے ہیں. تو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ اگر پیرنٹس کر دیتے ہیں کہ جس میں بچوں کا یہ جو اسکل ہے اور یہ جو وانٹ ہے وہ ابھر کر آتی ہے اور نکھرتی ہے اس سے, تو اس سے بچوں کو ہیلپ ہی ملتی ہے. سو یہ جو ایک فریڈم کا ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو فریڈم دے دی تو یہ کہیں اپنی زندگی کے ساتھ مدد نہ کر دیں تو ہمارا ڈیسیژن, ہمارا بیک جو ہے وہ رہنا ہی چاہیے. اگین پرابلم پھر یہ آ جاتی ہے بچوں میں کہ وہ ان کا کانفیڈینس ہی نہیں اپنے اوپر رہتا. وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم کوئی چیزیں, آپ نے بہت سارے بچوں میں دیکھا ہوگا کہ وہ کافی ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, بہت بڑی ایج تک بھی وہ فیصلے میں بہت انڈیسائسو ہو جاتے ہیں. اگر ایون شاپنگ کے لیے بھی جانا ہے, اٹس اے کامن تھنگ. آپ دیکھیں کہ کسی بچے کو شاپنگ کے لیے آپ اگر لے کے جائیں, میں ٹینز کی بات کر رہی ہوں, تو وہ بڑے انڈیسائسو ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ مجھے لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے, اچھا میں نے لے لیا ہے یہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو یہ سارے جو بیہیویئرز اڈاپٹ کرتا ہے بچہ, یہ سیکھتا ہے, وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں پر یہ کانفیڈینس نہیں ہوتا کہ وہ کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں, اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ انریلسٹک بلیفس ہی ہوتے ہیں جو پیرنٹس اپنے بچوں سے. یہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہاں پہ فریڈم آف چوائس بچوں کو دینی چاہیے پیرنٹس کی طرف سے. فریڈم آف چوائس جو ہوتی ہے وہ دینی چاہیے, ضرور دینی چاہیے. ان کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ اپنی مرضی کی وہ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں, کوئی بھی فیصلہ وہ کر سکتے ہیں. ہاں, جو فائنل اپروول ہے وہ پیرنٹس کے پاس ہونا چاہیے. اب فائنل اپروول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کر کے آئے تو آپ نے بھی اپنے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے کہ ہاں اس کرائٹیریا میں جو چیز آتی ہے وہ اپروو ہے, اس میں جو آتی ہے ریجیکٹ ہے. پھر وہی بات ہے, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, ان سے ایکسپلینیشن مانگے, وہ آپ کو ساری ایکسپلینیشن دیں گے کہ یہ میں کروں گا تو میں وہ کر سکتا ہوں. جیسے بچے کو جب انٹرنس ایگزام میں بٹھاتے ہیں پیرنٹس تو وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہیں کر پائے تو کیا کریں گے. تو آج کل کے بچے اتنے ٹین ایج میں دیکھنے میں آتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ہاں اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میرا بیک اپ پلان یہ ہے کہ میں اس کلاس میں ایڈمیشن لے لوں گا, لیکن میں اپنے ایئرس نہیں ویسٹ کروں گا, ایٹ لیسٹ مجھے چانس آپ کی طرف سے آنا چاہیے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے پیرنٹس جو ہیں, بات تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جائے گی, پیرنٹس جو ہوتے ہیں بچوں پہ ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہے کہ آپ یہ کر لو گے, لیکن بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یس آئی کین ڈو اٹ بٹ گیو می اے چانس ٹو امپروو مائی ایبلٹیز. ایسا بھی ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پیرنٹس کو بالکل ان کو دینا چاہیے اور اپنا کوئی چیک نہیں رکھنا چاہیے, بالکل دیں, لیکن ایسا انوائرمنٹ بنانا جس میں ہم نے پہلے بھی پروگرامز میں بات یہ کی تھی کہ کوئی ایسا سسٹم اور نیچرل کانسیکوینسز کا سسٹم بنایا جائے کہ جس میں اگر آپ بچے کو فریڈم دے بھی رہے ہیں تو پھر ریزلٹس کی رسپانسبلٹی بھی ان کی ہونی چاہیے, تاکہ وہ ذرا لیٹ ڈاؤن فیل نہ کریں اس پہ, اور ان کا جو ایک انڈیپینڈنس کی وانٹ ہے یہ وہ کہیں خراب نہ ہو جائے. بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. پیرنٹس کی یہ بھی ایک ان ریئلسٹک اپروچ ہوتی ہے اپنے بچوں کی طرف سے, اگنور وٹ وی ڈو وتھ ایچ ادر, کہ ہمارے درمیان جو بھی بات چیت چلتی ہے بچے کا جو ایک گہوارہ یا جو ایک محور ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. ہم چھوٹے بچے کی بات کر رہے ہیں, ٹین ایج ذرا بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں, ان کا بھی ڈیپینڈنسی پیرنٹس پر. بالکل بالکل, وہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کا بھی محور ان کے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں. اب پیرنٹس کی یہ ان ریئلسٹک اپروچ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان یا ہم جو بھی بات چیت کریں اس کا انفلوئنس آپ پہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل. آپ جو بھی کریں گے, جیسی بھی بات چیت کریں گے, اگر آپ نے بہت پازیٹیو بات کی ہے تو اس کا پازیٹیو انفلوئنس بچے پہ ہوگا. اگر آپ نے کوئی تلخ بات چیت کی ہے یا بچے کے لیول سے بڑی بات کی ہے تو یقین کریں بچے کا مائنڈ اس چیز کو پروسیس کرے گا, سوچے گا کہ یہ کیا ہے, اور ہوپ فلی وہ پوچھتے بھی ہیں کہ ہاں یہ کیا. پھر آپ کو ایٹ دی اینڈ خود بھی سم ہو احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ باتیں ہمیں بچوں کے سامنے نہیں بھی کرنی چاہیے, کیونکہ وہ آبزرو تو کر رہے ہیں نا. اگر آپ ان کو الاؤ نہیں کرتے ہیں پوچھنا تو ڈیفینیٹلی ان کی آبزرویشن تو جاری رہتی ہے. تو یہ بھی باقی ان ریئلسٹک سی بات ہے کہ آپ آپس کی ڈسٹرب ریلیشن شپ ہیں, وائف ہسبینڈ کی بات کر رہی ہوں, تو پیرنٹس کے آپس کے ڈسٹرب ریلیشن شپ بچوں کو انفلوئنس نہیں کریں گے. یہ ایک ان ریئلسٹک سی اپروچ ڈیفینیٹلی کریں گے, کیونکہ وہ بھی انوائرمنٹ کا ہی پارٹ ہے, وہ اسی ماحول کا حصہ ہے, تو وہ کیسے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں انفلوئنس ہوئے بغیر. اچھا, بہت سارے پیرنٹس کا یہ خیال ہوتا ہے, کیونکہ جیسے ہم ایگزیکٹو اسکلس کی اور ہیومن اسکلس کی بات کر رہے ہیں, تو بہت سارے پیرنٹس کا مثال کے طور پر اگر اپنا ایموشنل کنٹرول ویک ہے تو وہ بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور بچوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں
ذرا ہمت کرو, حوصلہ کرو, تم ذرا کنٹرول کرو اینڈ آل دیٹ. ان کا یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس کو اپنے موڈ کا, اپنے ایموشن کا خیال رکھنا چاہیے تو پھر اسے رکھنا چاہیے. اچھا, ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ امپورٹنٹ ہے. بچوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی بجائے ان کی توجہ اس چیز پر زیادہ جاتی ہے جو پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں. ویری رائٹ. تو پیرنٹس کا یہ ایک امید لگا لیتے ہیں وہ بچوں سے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا آپ اس پر فوکس کریں, اس چیزوں پر فوکس مت کریں جو ہم کر رہے ہیں. اگر میں اپنے سرونٹس کے ساتھ ذرا لاؤڈ بات کر رہی ہوں تو تمہیں نہیں کرنی چاہیے. اگر بچہ کر رہا ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے. تو بچہ ایک کانفلکٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ اچھا مجھے کہا کچھ جا رہا ہے اینڈ میں نوٹ کچھ اور کر رہا ہوں. اینڈ یہ بھی ایک ایکسپیکٹیشن بچوں کی, پیرنٹس کی ہوتی ہے کہ ہم جو ان کو کہہ رہے ہیں نا, بچوں کا صرف فوکس اس بات پر ہونا چاہیے ہم جو کر رہے ہیں. کیونکہ اب آج کل کے بچے بہت زیادہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ بھی تو ایسے کرتی ہیں. آپ بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ مت بولیں, کہہ آپ یہ رہے ہوتے ہیں کہ جی جھوٹ مت بولیں, اینڈ بچے جب آپ کو فریکوینٹلی ایز اے پیرنٹ یہ بات جھوٹ بولتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بہت سارے بچے تو انوسینٹلی کہہ بھی دیتے ہیں کہ جی آپ بھی تو جھوٹ بولتی ہیں تو میرے ساتھ ہی میں کیوں نہ بولوں اینڈ آل دیٹ. سو یہ بھی ایکسپیکٹ کرنا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بچے صرف اسی کو فالو کریں گے, یہ بہت ایون یہ الٹ ہوتا ہے. جو آپ کہتے ہیں بچے اس پر فوکس کرنے کی بجائے جو آپ کرتے ہیں نا اس پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. اب ہر پیرنٹس بچوں کو ہمیشہ اچھائی کی ہی پریچ کرتے ہیں کہ آپ نے اچھے کام کرنے ہیں آل دیٹ, جیسے آپ نے بتایا. میں یہاں پہ ایک اور سوشل میڈیا پہ بڑی فیمس اور پاپولر ویڈیو ہوئی ہے, یہی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو کہنا کچھ اور ہے اور انہوں نے کرنا کچھ اور ہے, جبکہ بچے اس کو زیادہ آبزرو کرتے ہیں جو ان کے سامنے پریکٹیکلی چیز ہوتی ہے. اس میں یہ تھا کہ گھر میں ان کے ایلڈر ممبرس ہوتے ہیں, آئی گیس ان کی ذاتی وغیرہ ہوتی ہیں, کنٹروورشل تو نہیں ہوگی لیکن یہ سمجھانے کی خاطر بات ہو رہی ہے پریکٹیکل کا کتنا انفلوئنس ہوتا ہے بچوں پہ. انہوں نے مانگی کہ مجھے گلاسز چاہیے, تو آگے سے ان کو بتایا کہ یہاں پہ گلاسز نہیں, ان کی ماں کی طرف سے یا بچے کی مدر کی طرف سے یہاں پہ نہیں, آپ دھیان نہیں دیتی اپنی گلاسز پہ, آپ کو دیکھنا چاہیے, ایک بار دیکھ لیا کریں. جبکہ اسی ٹیبل پہ پاس پہ بچہ اسکول جانے کے لیے اپنا ناشتہ کر رہا ہے, تو اس کو اسی دوران ماں نے کہا ہے کہ آپ نے, اب بچہ اس ساری چیز ڈیبیٹ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے دے دیں, مجھے نہیں پتا میں بھول گئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہر وقت بھول جاتی ہیں. اور اسی دوران بچے کو کہا گیا کہ بیٹا آپ نے اپنی کتابیں رکھ لی, آپ کو پتا ہے آپ رکھ چکے یا نہیں. تو بچے نے فوراً سے کہا ماما میں نے کتابیں رکھ لی ہیں, لیکن یہی بات جو آپ نے کی ہے بڑے انوسنٹ, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی کتابیں رکھ لی, میں اپنی چیزوں کو بھولتا نہیں ہوں, لیکن آپ بھول جاتی ہیں. انہوں نے کہا میں کیا بھولی, آپ مجھے کہتی کچھ اور ہے کرتی کچھ اور. بچے نے آگے سے یہ جواب دیا. تو ماں کے لیے تب لمحہ فکریہ تھا کہ واقعی, یعنی کہ انہوں نے یہ ریلائز کروایا کہ آپ مجھے اچھا رہنے کے لیے کرتی ہیں, بڑوں کے سامنے اونچی بات نہیں کرنی, یہ نہیں کرنا, جبکہ خود آپ کیا کر رہے ہیں. تو وہ پھر بڑی obvious سی بات ہے بچوں کا. اگر ہم ڈیولپمنٹل لیول کی بھی بات کریں تو ایٹ دیٹ ٹائم ان کا لرننگ کا ایریا سب سے پہلے ڈیولپ ہو جاتا ہے, اینڈ ریزننگ ابھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. تو لرننگ آبزرویشن ایک لرننگ کا ہی پارٹ ہے. تو آپ بچے آبزرو جو کرتے ہیں وہ زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ گہرا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ بچوں کو ریزن اور وہ آبزرویشن ان کی زیادہ شارپ ہوتی ہے. تو صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے. اگر ہم بچوں کی واقعی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر ہمیں وہ پریکٹیکلی اس چیز کال اور فیل میں تضاد کو نوٹس کرنا. بالکل آل رائٹ. پریکٹیکلی ان کے سامنے وہ چیزیں کریں جس سے ان کی پرسنالٹی پہ ایک پازیٹیو اثر بھی ہو, جس کو وہ پرسیو بھی کریں. کیونکہ اگر اس چیز کو بھی دیکھا جائے کہ جو چیز پریکٹیکلی ہماری میموری پہ بہت دیر تک اثر رکھتی ہے, لیکن چونکہ ہم جب سنتے ہیں وہ چیز وہ سینسری میموری ہماری ہوتی ہے, شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے, تو اس چیز کا ٹیکنیکلی اثر بھی کم رہتا ہے. لیکن ہم جب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کے 2-3 اثر ہوتے ہیں, ایک سینسری میموری ہوتی ہے, ایک ویژول میموری ہوتی ہے, دوسری آپ کی مینٹل پروسیسنگ بھی اس چیز کی ہو رہی ہے, آپ پرسیو کرنے کو وہ چیز کیسے. تو اس لحاظ سے بھی جو چیز پریکٹیکلی آپ کے سامنے ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. ناظرین ہمیں کچھ کمنٹس بھی موصول ہوئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمیں سب سے پہلا جو کمنٹ ملا ہے وہ ہے جی محمد عمیر نیازی صاحب کا. وہ بتاتے ہیں کہ ہاؤ کین وی چینج دا بیڈ ہیبٹس آف چلڈرن. یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی بیڈ ہیبٹس کیسے تبدیل کر سکتے ہیں, انہوں نے عمیر نیازی صاحب نے پوچھا ہے.
اس کے متعلق ہم تھوڑا سا بتانا چاہیں گے. فرسٹ آف آل تو بہت شکریہ, آپ نے اپنا فیڈ بیک دیا. آپ ہماری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں, اس پہ ہم نے بھرپور بات چیت کی ہوئی ہے کہ آپ بچوں کی ہیبٹس کیسے چینج کر سکتے, بلکہ یہ سارا پروگرام ہی ہیبٹ سے ریلیٹڈ ہے, ایموشن سے ریلیٹڈ ہے, ایگزیکٹو اسکل سے ریلیٹڈ ہے. اگر بچہ ایموشنل ہے تو وہ کیوں ہے, کام نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا, اگر ٹچی ہے تو کیوں ہے, آپ نے کیسے بات چیت کرنی, یہ سارا پروگرام ہی اس چیز کے حوالے سے ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے ساری ایپیسوڈس کو وزٹ کریں, ہمارے آفیشیل پیج فیلنگ ویوز پہ پڑی ہوئی ہیں, تو یقیناً آپ کو ہیلپ ہو سکتی ہے. ہم یہاں پہ بھی تھوڑا سا بتانا چاہیں گے کہ چیزوں کو ایسوسیٹ کرنا سیکھیں ان کے ساتھ. اگر بیڈ ہیبٹس ہیں, فار ایگزامپل کوئی تو بیڈ ہیبٹ ہوگی نا, ایک جو بیڈ ہیبٹ ہے, اور وہ کس وجہ سے ہوگی اس کا بھی ایک خاطر خواہ چیز ہوگی کہ اس وجہ سے ہوئی ہے. اس چیز کو کوشش کریں, ایسوسیٹ کریں. فار ایگزامپل جیسے آج کل گیجٹس کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بچہ چاہتا ہے کہ وہ گیم ہی کھیلتا رہے, کوئی نیڈ فار اسپیڈ جیسی گیم ہو یا بڑی انٹریکٹیو سی گیم ہو, وہی کھیلتا رہے. تو ایسا نہیں ہے, ان کو کام کرنے کی طرف راغب کریں تو وہ یقیناً برا مناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں, میں تھوڑی دیر بعد کام کروں گا. تو آپ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں, اس چیز کو لیبل کر سکتے ہیں کہ اتنی دیر کے لیے آپ گیجٹس یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کام کرنا, اور اس دوران آپ بڑی انٹریکٹیو اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہم لے کے آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ان کو کہیں کہ یہ آئس کریم ہے آپ کے لیے, یہ کینڈیز ہیں آپ کے لیے, یہ چاکلیٹس ہیں آپ کے لیے. ہم مل کے میں کام نہیں کر رہا. نہیں, بچے مان جاتے ہیں, بچے بڑے بولے ہوتے ہیں, مان جاتے ہیں اسٹارٹ میں. اس پہ سوری آپ کی بات کر رہی ہوں, ہم نے جو ایک گرینڈ ماں کا رول ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا, جس میں اگر بچوں کی بیڈ بیہیویئر یا ویکنیسز پر کام کرنا ہے تو اس پہ کنڈیشننگ, جیسے آپ ایسوسیشن کی بات کر رہے ہیں, کہ اپنا جو بچوں کا وہ جو بیڈ بیہیویئر ہے اس کو کنڈیشن کیا جائے اس ڈیزائریبل ٹاسک, یا جو بھی آپ آئس کریم کی بات کر رہے ہیں, کہ ان کے جب آپ کنڈیشننگ کر دیتے ہیں کہ اچھا اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ ڈیزائر آپ کی پوری ہوئے گی, ٹھیک ہے نا. اگر یہ آپ مثال کے طور پر جھوٹ ہے, یا ہوم ورک پورا کرنا ہے, یا یہ اسکرین ایڈکشن جس کو ہم آج کل کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت فون پہ رہنا, اس بیڈ ہیبٹ کو اگر کم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر آپ کنڈیشن کر لیں. یعنی آپ جو بچے کا پریفریبل ٹاسک ہے, اگر جس کو وہ پریفر کر رہا ہے, اس کے ساتھ اس بیڈ بیہیویئر کو کنڈیشن کر دیں کہ اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی اتنا مثال کے طور پر آئس کریم یا کوئی پیزا, تو ہم اس کے ساتھ کنڈیشن کر دیتے ہیں کہ جی آپ اتنا اپنا جو ٹائم ہے وہ کم کریں گے اپنی فون پر یا اپنے فیس بک پر یا جس پر جو بھی بیڈ بیہیویئر. سو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے ٹاسک اور انسینٹیو کو, یعنی بیڈ بیہیویئر کو اور وہ انسینٹیو, وہ ری انفورسمنٹ جو آپ اس کو دے رہے ہیں اس کے بیہیویئر کو ٹرین کرنے کے لیے, تو ان کو جب کنڈیشن کریں گے تو بچوں کے بیڈ بیہیویئرس ختم ہو جاتے ہیں اور گڈ بیہیویئرس ہم لرن بھی کروا سکتے ہیں. سو کنڈیشننگ کے پرنسپلس اور انسینٹیو کا اٹیچ کرنا ٹاسک کے ساتھ, وہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ بچوں کے بیڈ بیہیویئرس کو اوور کم کیسے کیا جائے. کنڈیشننگ چونکہ اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بچوں کا جو ابھی انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے یا انڈرسٹینڈنگ لیول ہوتا ہے وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا جتنا کہ ہم بڑوں کا ہوتا ہے. ہمیں تو ایک بات کر دی جائے تو یقیناً ہم اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں, ہم اس پہ پریکٹیکلی بھی پھر عمل کرتے ہیں, بٹ یوزلی ایسا ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن بچوں کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ نہیں, ان کو تھوڑا سا اگر کنڈیشن کر دی جائے تو اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, ضرور کر لیتے ہیں. ہوپفلی ہم نے کوشش کی آپ کو جواب دینے کی, اگر پھر بھی آپ سیٹسفائی نہیں ہے تو آپ یقیناً ویڈیوز دیکھیے, آپ کو جواب ملے گا. اعظم صاحب نے بھی ہمیں کمنٹ کیا, انہوں نے بتایا کہ ہاؤ ٹو میک دم مور کریٹو اینڈ لاجیکل, بچوں کو ہم کیسے کریٹو اور لاجیکل بنا سکتے ہیں. تو اس پہ ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اعظم صاحب بچوں کو ان کی تھوڑی سی ڈائریکشنز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک بچے کو آپ نے جیسے آرٹ ورک ہے, ڈرائنگ ہے, اس میں بچے بہت انٹرسٹ لیتے ہیں, لیکن ریسرچز یہ بتاتی ہیں جیسے ایبسٹریکٹ آرٹ ہے, نارمل بندہ دیکھے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیا ہے. آئی مین کہ جو اس سے ریلیٹڈ بنتا ہے ایبسٹریکٹ آرٹ سے, وہی بتا سکتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیز بیان کی گئی ہے.
لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا. لیکن یہ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کریٹو اس کو اگر بنانا ہے آپ نے تو اس کے ساتھ کچھ کریٹو کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس کے ساتھ ویسے یہاں پہ گوگل پہ بہت ساری بکس اویلیبل ہیں, بہت سارے امیجز اویلیبل ہیں جو کہ کریٹو سکلز کو پروان چڑھاتے ہیں, کریٹو سکلز کو دیکھتے ہیں کہ آپ ان کو کیسے کریٹ بنا. بچوں کی ابیلٹیز کو دیکھنے, ان کو ورک شیٹس کو کرنے کے بعد ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ ہاں بچوں کی جو ابیلٹیز ہیں وہ نرش کرتی ہیں, پروان چڑھتی ہیں. میں اس میں یہ ایڈ کروں گی کہ بچوں کی کریٹیوٹی کو انہوں نے کہا کہ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. ایکسکیوز می. وہ صرف اس طرح سے کہ جیسے آپ ایج اپروپریٹ بات کر رہے ہیں کہ اگر کس ایریا میں, کیا آرٹ کی بات ہم کریٹیوٹی میں کر رہے ہیں یا اوور آل کریٹیوٹی میں کر رہے ہیں, تو وہاں پر بچوں کو اس حوالے سے فریڈم دینا کہ وہ جو بھی کام کریں, بچوں میں ہم کریٹیوٹی اس طرح سے بھی بڑھا سکتے ہیں کہ جو بھی کام وہ کریں اس کو لبرٹی دیے جائے کہ اچھا یہ ہے آپ کا ٹاسک, اور اس ٹاسک میں یہ اگر جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو اس طرح سے کرنا ہے اور ہم آپ کی ہیلپ کریں گے, پھر ان کو کرنے دیا جائے. تو ان کا برین اسٹارمنگ ان کو خود کرنے دیا جائے اور ان کو گائیڈ لائن ضرور پرووائڈ کی جائیں, لیکن ان کو جو ہے وہ ضرور ان کو فریڈم دی جائے تاکہ اس سے پھر ان کی کریٹیوٹی بڑھے. سو یہ میرے خیال سے کہ اگر آپ بچوں کو ان کے جو ڈیولپمنٹل لیول کے اکارڈنگلی ٹاسک ہیں وہ اگر کرنے دیں اور تو وہ بچوں کی کریٹیوٹی بھی ڈیفینیٹلی امپروو ہوتی ہے. بالکل, ویری رائٹ. ہمارے پاس کچھ اور بھی کمنٹس ہیں لیکن ہم آپ کو پیج پہ اپنے پہ رپلائی کریں گے ضرور. کافی سارے کمنٹس ہیں, ڈیو ٹو دی شارٹیج ہوتا ٹائم ہم ان کو رپلائی نہیں کر پائیں گے, یہاں پہ معذرت چاہیں گے, لیکن ہم پیج پہ ان کا ضرور رپلائی کریں گے. آج ناظرین ہمیں بات کی ہے کہ ان ریئلسٹک بلیفس کچھ ہوتے ہیں پیرنٹس کے جو کہ ان کو ختم کرنا چاہیے, ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے آپ کو, تاکہ بہتری آ سکے, بچوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بہتر ہو سکے. تو آج ہم نے اس چیز پہ بات کی, ہوپفلی کچھ ہیلپ کی ہے ہم نے آپ کی اور آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کیا ہے. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹس کی طور پہ دے سکتے ہیں جو کہ بڑا ویلیوبل ہوتا ہے, ہم اس کے شکر گزار بھی ہیں. جی بالکل, تھینک یو ویری مچ. اور انٹریکشن پر ہم بات کر رہے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اسی انٹریکشن کو کیسے اور امپروو کر سکتے ہیں پیرنٹس, اسی پر بات ہوگی ضرور. جی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیں, اللہ حافظ.